बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते वादहू ला शरीक के नाम कि जिसका नाम पाको पाकीज़ा है और नेमतें बेहद हिसाब। अस्सलाम अलैकुम। तालीम, तहज़ीब और हम के सिलसिले का एक नया प्रोग्राम लेकर मैं हूँ मुनज़्ज़ा अंबरीन। कैसे हैं आप सब लोग? ज़िलहज का महीना जब भी आता है तो ज़िलहज के महीने में हमारा पूरा फोकस होता है, हम मुकम्मल तौर पे सोच रहे होते हैं ईद उल अज़हा के बारे में। तैयारियां जारी होती हैं, कुर्बानी के लिए दुम्बे, गाय, बैलें और बकरे ख़रीदे जा रहे होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा कि ईद उल अज़हा के फ़लसफ़े में एक बुनियादी नुक्ता क्या है? किसी ने बड़ा खूब एक बात कही कि ईद उल अज़हा में दुम्बे की कुर्बानी हुई, लेकिन उसकी असल रूह जो थी वो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। और हमारा अलमिया ये है कि हमें दुम्बा याद रह गया, लेकिन वो बाप और बेटे की गुफ्तगू हमने मिस कर दी। जहाँ ये एक गहरा फ़लसफ़ा है और इसके कई नुकात हैं, वहाँ उनमें एक बुनियादी नुक्ता औलाद की फरमाबरदारी, औलाद का ऐसा किरदार कि बग़ैर किसी शर्त के खुदा की रज़ा के आगे अपना सर तस्लीम ख़म कर देना, और बाप के लिए एक बाप की अपनी औलाद से मोहब्बत, ये एक बुनियादी नुक्ता है इस कुर्बानी का। डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारे रिश्ते बनाए, वहाँ औलाद और माँ बाप का रिश्ता ऐसा बनाया कि जिसकी मोहब्बत गैर मशरूत और बेमिसाल और लाजवाल है। जहाँ औलाद को सदक़े जारिया कहा गया, वहाँ औलाद को एक आजमाइश का नाम भी दिया गया। मैं दोहराती हूँ, जहाँ औलाद को सदक़े जारिया कहा गया, वहाँ औलाद को एक आजमाइश का नाम भी दिया गया। तो ये औलाद जिसकी मोहब्बत माँ बाप के लिए, ये बच्चे, और चूँकि असातिज़ा रूहानी वालिदैन होते हैं, तो ये बच्चे जिनकी मोहब्बत उनके रूहानी वालिदैन के लिए एक आजमाइश है, जब इस आजमाइश को सही मायनों में पूरा करते हैं, इस आजमाइश से कामयाब होकर निकलते हैं वो माँ बाप और वो असातिज़ा, तो तब जाके वो औलाद सदक़े जारिया बनती है। सदक़े जारिया होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने बतौर उस्ताद, हमने बतौर वालिदैन अपना किरदार इस तरह से निभाया हो कि हमारी औलाद का किरदार बेहतरीन, उसकी शख्सियत बेहतरीन, उसका इखलाक बेहतरीन, और उसकी निगाह हमेशा हदूदुल्लाह पे रहे। जब हमने अपनी औलाद को ये सिखा दिया तो यूँ समझें कि हमने वालिदैन या उस्ताद होने का हक़ अदा कर दिया। तो कहा जाता है कि तालीम बग़ैर तरबियत के एक ऐसे जिस्म की तरह है जिसमें रूह ना हो। तरबियत यकीनन तालीम का एक बुनियादी मकसद है, लेकिन तरबियत का ये अमल जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, वहाँ से शुरू नहीं होता। तरबियत का ये अमल बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जब से गैर रस्मी तालीम का सिलसिला शुरू होता है, यानी एक बच्चे के पैदाइश के फ़ौरन बाद से। तरबियत में बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं, लेकिन बुनियादी तरबियत गाह जिसको इस्लाम ने बुनियादी तरबियत गाह करार दिया, वो है एक माँ की गोद। तो आज का हमारा प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे तरबियत औलाद हमारी ज़िम्मेदारी। तरबियत औलाद में एक उस्ताद का और एक माँ का क्या किरदार होता है, कैसे वो किरदार अदा होना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि अगर हम आज के दौर की बात करें तो इस डिजिटल एरा में यकीनन तरबियत करने के चैलेंजेस कुछ ज़्यादा हो चुके होंगे। तो आज की एक उस्ताद, आज की एक माँ
تربیت کے لیے ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کر سکتی ہے اور کس طرح سے ڈیل کر سکتی ہے. اور اپنے اس منفرد موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی مہیا کرنے کے لیے آج ہم نے جس معزز شخصیت کو یہاں دعوت دی ان کا اگر میں تعارف کرواؤں تو وہ بطور ایک استاد پڑھا رہی ہیں. گزشتہ 15 سال سے وہ کمیونٹی اور یوتھ کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا لنک ہے. کمیونٹی اور یوتھ کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کام کیے, مختلف NGOs کا پارٹ رہیں. ابھی کرنٹلی وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہی ہیں, ڈپارٹمنٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز. تو دیکھیے ڈپارٹمنٹ بھی کتنا ریلیونٹ ہے, کیونکہ والدین اور اساتذہ بیسیکلی لیڈرز بھی ہوتے ہیں اور وہ مینیجرز بھی ہوتے ہیں. انہوں نے بچوں کے رویے کو مینیج کرنا ہوتا ہے, انہوں نے بچوں کی زندگیوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. بطور لیڈر انہوں نے بچوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری یہ جو معزز مہمان ہیں یہ ایک ماں ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے کہ بطور ایک ماں کے, بطور ایک ٹیچر کے تربیت اولاد کے حوالے سے آج کیا چیلنجز ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر شازیہ حسن فرام نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. ویلکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ باتیں بہت ساری ہیں. یہ موضوع آج کا ایسا ہے کہ جس پہ جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے, لیکن ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک سوالات اور ان پہ میں چاہوں گی کہ آپ مجھے, ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو اور سب سے بڑھ کے ہمارے اسٹوڈنٹ کو آپ اس پہ رہنمائی فراہم کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کسی شخصیت کی تعمیر میں تربیت کا کیا کردار ہے؟ بہت شکریہ منزہ, اور میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم قربانی سے کیا جو کہ اب تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور ایک واجب رکن حج کے لیے قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ اس سنت نبی پہ کتنا زیادہ عمل ہوتا ہے مستحبات کے حوالے سے. جہاں تک شخصیت کی تعمیر میں ہم بات کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے, تو کسی کی شخصیت کو اگر آپ پرکھنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, تو کچھ اصول, کچھ ضوابط, کچھ رولز آپ کو پیچھے کار فرما نظر آئیں گے, جو کہ در حقیقت شروع سے ہی ان پہ کام کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو تب ایک رزلٹ نیٹ, آپ اگر آپ کہیں کہ ایک بچہ یا ایک انسان زندگی کے اس مرحلے میں کامیاب ہے, تو اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں, مگر ان میں جو سب سے اہم تعلیم اور تربیت ہے. تو شخصیت کی تعمیر میں ان دونوں چیزوں سے, نہ صرف تعلیم سے اور تربیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ ہم تعلیم و تربیت کو اکٹھے گفتگو میں لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کے یہ ہم مترادف الفاظ ہیں, جبکہ اگر آپ ان کو غور کریں اور توجہ کریں تو یہ دو مختلف موضوعات اور دو مختلف لفظ اور دو مختلف معنی رکھتے ہیں. تعلیم جیسے اگر ہم بات کریں عربی, اس کی اگر حروف اصلی کی طرف جائیں علامہ سے ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے خدا نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں نے کوشش کی کہ قرآن میں دیکھوں تو قرآن میں مور دین 400 آیات میں 500 ٹائمز علامہ سے مختلف مشتقات نکلے ہوئے ہیں. اور جس میں کچھ آیات میں جیسے بات کی گئی کہ خدا نے جب آدم کو وہ اسماء سکھائے تو پھر انہوں نے وہ کیا, اور وہ پھر ان کو شرف کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں نبوت, اور خدا نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت موضوع. اور پھر تربیت کی بات کریں تو وہ ایک اور ہے جس پہ ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم تو بنیادی طور پہ جاننا بالکل سے ہے,
اگر ہم موجودہ دور میں تعلیم کا پورا نظام دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آج کی تعلیم صحیح معنوں میں جو ہمیں جاننا چاہیے یا جس چیز کا علم ہونا چاہیے ہمیں وہ اس علم کے صحیح راستے پہ لے کے جا رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے راستے سے ادھر ادھر ہو رہے ہوں؟ پہلی چیز میں یہاں پہ کروں کہ میں جن بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں یہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے دیکھا سمجھا. تو بہت آپ کا سوال کریٹیکل بھی ہے اور بہت دقیق بھی، اور اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ نہیں، ہماری موجودہ تعلیمی نظام ابھی اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ شخصیت کی تعمیر میں، شخصیت کی نکھار میں اپنا کردار ادا کر سکتے. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، بٹ ہم کہیں کہ کیا ہم اس کمال کو کہ جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا وہ حاصل کریں، تو بدقسمتی. اور انشاءاللہ کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مسائل ہیں، تو انہی مسائل میں ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اور اسی کو آپ نے درک کیا. میں آپ کی اسی پروگرام کے حوالہ دوں گی کہ آپ نے جب دیکھا کہ موجودہ تعلیمی نظام میں اس چیز کی کمی کو ڈیجیٹلائز اور ایک اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ یقیناً آپ نے اس اپرچونیٹی کو گیپ کیا، اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو بہت سارا کام ہونے والا ہے، کام ہو رہا ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا. بٹ نیشن ڈیولپمنٹ ایک بہت لمبا اور بہت صبر آزما کام ہے جس کے لیے صدیوں کی محنت درکار ہے. اگر ہم اپنی قوم کی کل ہسٹری دیکھیں تو ابھی قوموں کی تربیت میں یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، بٹ اگر ہمارے پاس ویژنری لیڈرشپ ہے، ایجوکیشنسٹ کی ہم ویژن کو لے کے چلیں اور ایک طویل مدتی پروگرامز اور اسٹریٹجیز بنائیں، تو یقیناً ہم انشاءاللہ کہ اس قابل ہو سکے کہ ہم تعلیم کے موجودہ نظام سے وہ مقصد اور وہ ہدف حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ گھر میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری قرار دی جاتی ہے کہ اولاد کی وہ تربیت کرے، تو اگر بچے کی کردار سازی کی بات کی جائے تو ماں کا اپنا کردار اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے کہ اگین پہلی کیا کہتے ہیں اسکولنگ جہاں سے بچہ سیکھتا ہے وہ ماں ہی ہے ڈیفینیٹلی. اور اگر ایک جہت سے دیکھیں بچے کی تربیت بہت آسان، ٹھیک، کیونکہ بچے کی تربیت بچہ وہ کرے گا جو ماں کرے گی. اور یہی جہت سب سے مشکل ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت نہیں کرنی، ماں نے بچے کی تربیت نہیں کرنی، ماں نے اپنی تربیت کرنی ہے. اگر وہ اپنی تربیت کر رہی ہے تو بچہ تو وہی کرے گا جو ماں دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے رولز ریگولیشن جو کہ دین کے حوالے سے ہیں، جو معاشرتی حوالے سے ہیں، جو سماجی حوالے سے، ان سب کو اوبے کر رہی ہے. اس کے حوالے سے وہ ایک اپنا خاص انداز اپنائے ہوئے، تو خود بخود وہ بچہ کرے. بچہ ریفلیکشن ہے ماں کی ان عادات اور ان ساری چیزوں کا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہم سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بچے کو جو سمجھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جو کہ در حقیقت آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ اور آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہ اس کا اثر بہت کم ہے. آپ خود کہہ لیں، آپ اگر ایک تقریر بھی کریں تو وہ کتنی دیر ہے، مگر جو عمل کا اثر ہے، جو مسلسل انجام دیا جا رہا ہے، وہ دیر پائے. اور وہ وہی ہے کہ جو بچہ آپ کو کرتا ہوا نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی اور ایک بڑی اچھی بات، ایک بڑا مجھے ایک امید کا پہلو اس میں نظر آتا ہے جب بھی میں اسلام کی ہسٹری کے حوالے سے پڑھتی ہوں یا مختلف لوگوں کے حوالے سے پڑھتی ہوں. تو دیکھیں ہماری اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسی خواتین موجود رہی ہیں جنہوں نے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ ایک مثالی ماں کا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا. تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں، اور مثالی ماں ایک اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں کیسی نظر آتی ہے؟ اگین بہت شکریہ.
منزہ ہمیں یہاں پہ یہ چیز دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی کرنٹلی 2 پیراڈائم میں ہے، ایک ٹوٹلی ویسٹرن فلاسفیکل تھاٹ ہے اور ایک دینی اسلام. اور جب ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا اور باقی رکھے انشاءاللہ، تو وہاں پہ اس نے جو نبوت اور نبی کی بعثت کو قرار دیا وہ تربیت تھی، تربیت سازی تھی، انسان سازی تھی. اور اگر میں بات کروں کہ تربیت سازی کا موضوع کیا، وہ انسان سازی ہے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ تاریخ میں ہم اپنے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں تو وہ مثالی ماں کہ جن کے بچے، جنہوں نے آنے والی دنیا کے لیے وہ مثالیں قائم کی کہ جناب حسن، جناب امام حسین علیہ السلام، کہ جن کی کارہائے نمایاں رہتی دنیا تک تا قیامت تک آپ کو نظر آتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہ وہ تو ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ تو وہ جناب زہرا کی تربیت ساز گود تھی، گھرانہ تھا کہ جہاں پہ وہ پرورش پا کے وہ نمونہ عمل. اور پھر اس چیز میں آپ کو ایک اور نقطے کی توجہ دلاؤں کہ جو جناب فاطمہ الزہرا کا دور ہے، وہ ایج ہے، وہ بہت ینگ ایج ہے، بہت زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی روایات کے حوالے سے. پھر اس ماحول کو بھی آپ کو دیکھنا ہے جہاں پہ ہم جواز بناتے ہیں کہ جناب ماحول خراب کر دیتا ہے. اسی ماحول کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور وہ تربیت ایسی آپ کے سامنے ہے کہ ایک فکر، ایک نئی سوچ، ایک انقلابی سوچ لوگوں میں پروان چڑھی، اور جو حقیقتاً معرفت خدا اور معرفت الہی جو کہ انسان کا اپنا اصل ہدف ہے اور کمال کی طرف کو لے کے جاتا ہے. تو ہمارے لیے رول ماڈل جناب سیدہ کی لائف میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری امہات المومنین کی زندگیوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے آپ جناب ام سلمہ کا کردار آپ کے پیش نظر ہو سکتا ہے، کہ کیسے جناب حسنین ان کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو وہ درجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور محبت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کو کیسے کہتے ہیں. اسی طرح اور اگر بات کی جائے تو بہت سارے اور نمونے ہمیں ملتے ہیں، مگر میرے خیال میں وقت کی قلت ہے تو میں ایک ہی پہ ابھی فوکس کرتی ہوں. بہت شکریہ. آج کے اگر ہم دور میں دیکھیں تو یقیناً آج کے دور کی جو خاتون ہے وہ بے شمار الجھنوں کا، بے شمار کنفیوژنس کا شکار بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ذمہ داریاں، اس کے مسائل، یقیناً ان کی نوعیت کچھ اور ہو چکی ہے. تو آج کی ماں کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ایسی خاتون جو بیک وقت بہت سارے محاذوں پہ ایک طرح سے لڑ رہی ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنا یہ بطور ماں ایک فریضہ اس کو ہمیشہ وہ سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہو اور وہ اس فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کر رہی ہو؟ تو ایک آج کی ماں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کا ویژن اور مشن ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ، کہ جس کے لیے وہ ادارہ، وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہوتی ہے. تو ایک عورت اور ایک ماں کو خود اپنا ویژن اور مشن سمجھنا ہے کہ میرا خود تخلیق خدا نے جب میری تخلیق کی تو میرا کیا مقصد و ہدف رکھا گیا. اور چونکہ وقت کے ساتھ انسان اپنے مشن اور ویژن کو بھول جاتا ہے، اس دب جاتا ہے. تو اسی طرح سب سے پہلا کام جو ایک بحیثیت ماں، بحیثیت مدر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے. جی بالکل، کہ اس یاد دہانی کروائے، اور یہ یاد دہانی اور یہ تذکر مسلسل ہے، کیونکہ دنیاوی اٹریکشنز بہت زیادہ ہے، رولز کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. بٹ آپ کو بحیثیت ماں، بحیثیت اپنی مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ جو کہ خود گائیڈڈ بائی خدا ہے، خدا اور اس کے جو پروفٹس ہیں انہوں نے بارہا بتایا کہ کیا ذمہ داری ہے، تو وہ بہت ضروری ہے. پہلا مقصد کہ پہلے جانیے کہ آپ کو کیوں کیا گیا، پھر وہ ذمہ داریاں جب آپ اپنے مشن میں اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی ایکسٹرا کریں بہت اچھی بات ہے. پہلا اپنا تعین.
پھر اس تعین کے لیے چھوٹے اور بڑے اہداف کو رکھنا. جی ڈاکٹر صاحبہ، تو میں اگلا آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم آج کی دور میں دیکھیں ایک عورت کو، تو یقیناً آج کے دور میں مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، کیونکہ زندگی بڑی زیادہ کمپلیکس ہو چکی ہے. مسائل بڑھ گئے ہیں. ایک عورت ایک ہی وقت میں بہت سارے محاذوں پہ ایک طرح سے لڑ رہی ہوتی ہے، ذمہ داریاں بے شمار ہیں. تو ایسی صورت میں بطور ایک ماں کے شاید اس کی ذمہ داری تھوڑی سی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے یا اگنور ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آج کے دور کی ایک ماں جو بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے، وہ کیسے ایک بہترین رول ادا کر سکتی ہے اپنے بچوں کی تربیت میں؟ بہت اچھا سوال کیا، اور میں اس کو لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز کے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہوئے بات کروں گی کہ مختلف آرگنائزیشن اپنے مشن اور ویژن کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنی تمام تر آبجیکٹیوز، ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسک کو الائن کرتے ہیں کہ جو ان کے مشن اور ویژن کے قریب تر لے جا سکے. تو اگر ہم اسی اپلیکیشن اور اسی تھاٹ پروسیس کو ایک خاتون، ایک ماں اپنی زندگی میں کرے کہ اس کا ہدف، اس کا مشن اور اس کا ویژن کیا ہے، اور اس میں اس کو خود تگ و دو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے ادارے کرتے ہیں یا آرگنائزیشنز کرتی ہیں، کیونکہ خدا نے خود ماں کے رول کو بہت ایزیلی اس کا مشن بتا دیا، اس کا کیا کہتے ہیں ویژن بتا دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب سوال یہ، چونکہ ہم ایک ڈیجیٹلائز دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کی ذمہ داریوں میں معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ری الائن یور سیلف ایز اے مدر کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ ذمہ داری اگر آپ پہلا اور فارموسٹ کام کر رہے ہیں تو آپ کی باقی ذمہ داریاں خود بخود پوری ہوتی ہیں، اور آپ خود ایز اے مدر اگر اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ جناب میں اپنے ویژن اور مشن سے ہٹی بھی نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً بہت ساری اسٹڈیز آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں پہ ورکنگ وومن کے بچے زیادہ انڈیپینڈنٹ، زیادہ کانفیڈنٹ اور زیادہ اپنے معاشرتی رویوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایکسپوجر ان کی والدہ کے حوالے سے، ان کی مدر کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے. سو فرسٹ تھنگ، realign yourself to your mission and vision as a mother. Secondly, جیسے کہ انسان ہے اور انسان بھول جاتا ہے، ری الائنمنٹ کے بعد آپ کو ریفریش کرنا ہے کہ بھائی ماں میرا کردار ہے، اب وہ اس کے تقاضے اب کیا ہیں، پہلے کیا تھے، اب کیا، اور آگے کیا ہو سکتے ہیں. پھر تربیت کے اندر خود جس کی تربیت بچوں کی جا رہی ہے اس کے بھی مختلف ادوار ہیں، اور اسلام نے بہت کلیئر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ کا بچہ، اور وہ 7 سال کے حوالے کے، پہلے 7 سال بچے کو آپ بادشاہ بنائیں، مطلب آزاد چھوڑ دیں، کھیلے کودے، اپنی انرجی یوز کرے. اگلے 7 سال کے لیے اسلام کی اسٹریٹجی ہے اس کو غلام بنایا، اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے، اور اس سے اگلے سال جو کہ 14 سے 21 کا سال ہے اس کو وزیر بنا دیا جائے. دیکھیں اگر ہم ماں اب ایک تو اپنا مشن اینڈ ویژن کو نہ صرف الائن کیے ہوئے اور اس کو ریفریش کر رہی ہے اپنے کرنٹ کے تقاضوں کے ساتھ، اور پلس وہ اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھ رہی ہے، تو بہت آسان اور سہل ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرتی حوالے سے اپنے باقی ذمہ داریوں کو بھی انجام دے. اور جو اس کی اولین ذمہ داری ہے تربیت ساز معاشرہ، ایک ماں ہے آپ کے، وہ بہت سارے دانشور کے کال نظر آتے ہیں کہ آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں، میں ایک اچھے قوم دوں گا، تو وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک میجر جو ایشو جو میں آج کل دیکھتی ہوں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی، پلس جو میں آبزرو کرتی ہوں، کہ آج کے دور میں بچوں کو گیجٹ سے دور رکھنا بھی پاسبل نہیں، اور شاید یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم اسپیشلی وہ بچے جو ابھی گروئنگ ایج میں ہیں، جن کو اپنا اچھا برا نہیں پتہ، تو ان کے لیے ہم ہر وقت کی مانیٹرنگ بھی نہیں رکھ سکتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ہم گیجٹس دے دیں اور ان کو فری چھوڑ دیں تو کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا کیا اس طرح کا کوئی فریم ورک ہونا چاہیے جو ہم استعمال کریں اور ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہمارے بچے ان گیجٹ سے کچھ برا نہیں سیکھیں گے ایٹ لیسٹ؟
آج کل کے حوالے سے بہت ضروری چیز ہے. پہلی چیز بحیثیت ماں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی فرینڈلی کریں. یو مسٹ نو ایز اے مدر کہ آپ کا بچہ کون سی گیمز کھیل رہا ہے, کیا کھیل رہا ہے. یعنی آج کل کی مائیں سمپل, ہمارے معاشرے میں اگر آپ بات کریں, ادر دین ایجوکیٹڈ, جو ایک سمجھ رکھتی ہے یا جن کو ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کے حوالے سے انفارمیشن ہے, عام ماؤں کا ہے کہ بھائی وہ اسمارٹ فون نہیں استعمال کرنا جانتی جبکہ ان کے بچے جانتے ہیں وہ زیادہ. تو پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, لرن کریں. کوئی مضاحکہ نہیں ہے کہ آپ اس ایج میں آ کے جانیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کہ ہو کیا رہا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اگر کوئی گیجٹ یوز کر رہا ہے تو وہ گیجٹس ہے کیا, اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہو سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتے ہیں. ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے, آپ کی بات درست ہے کہ نہ ہم ان کو آزاد چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کی تربیت ان کے آنے والے وقت کے حساب سے کرنی, ہم نے اپنے وقت کے حساب سے کرنی نہیں ہے. اور یہی اسلام کا بھی رہنمائی احادیث میں یہی ملتا ہے کہ آپ بچے کی تربیت آنے والے وقت کے حوالے سے کریں. تو کیا ماں بحیثیت آنے والے وقت کو فورسی کر رہی ہے کہ ابھی تو آپ دیکھیے کہ یہ ڈیجیٹل ایرا آ رہا ہے, ہم 4G 3G پہ کام کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ 5 اور 6 اور 7G, جہاں پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو آپ نے بچے کو اخلاقی اور مورلی اور ایتھیکلی اتنا اسٹرانگ کرنا ہے اور اس کو اتنا اپ گریڈ کرنا ہے کہ وٹ ایور کمز he or she can easily identify what is my responsibility. And that a parent should know from the very first day کہ آنے والا دور کیسا ہے, کیسے اس کو بچانا ہے. گیجٹ میں شائع نہ ہو, میری ایڈوائس رہے گی مدرس کے لیے. سیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں سیکھنے میں چھوٹے بچے بن جائیں, وہ کیا کرتے ہیں ٹچ, اور آپ سے زیادہ وہ کر رہے, کوئی خراب نہیں ہوتی چیز, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ اپنا رویہ ایز اے مدر سیکھنے میں بچہ بن جائے, سیکھیں. اور جب آپ سیکھیں گے اور بچوں کے گیمز میں شامل ہوں, ان کی نہ صرف فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم معین ہو, اور آپ ان کے ساتھ اس گیجٹ میں کہ جہاں پہ بہت ساری گیمز جو کہ آپ جن کا نام شاید مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو لیں, تو ان کا حصہ آپ بیٹا اور آپ کے اتنا کمفرٹیبل ہو, وہ اتنا ایز آف ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے, آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ٹرسٹ, وہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکے. تو انشاءاللہ کہ چیزیں آسان ہوں گی. بہت شکریہ. اچھا, ایک آخری سوال, جو ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت یہ جو بات کی کہ بچوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ٹیکنالوجی ہمیں اس طرح سے انگیج کر لیتی ہے کہ وہ بچہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ماں باپ سے اس کا کنیکشن ویک 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 ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسے اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کھیل رہا ہے, چاہے وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ اگر ایک مل کے دیکھیں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. تو اس کنیکشن کو ختم نہیں ہونے دینا, اس کو ویک نہیں ہونے دینا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک میرا آپ سے جو آخری سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں آج کل جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یوزلی اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں جن کے اسکول کے لیے سلیکشن کی جا رہی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. ہمارے پاس ایسے اسکولس ہیں, ایسی ہر اسکول کی کوئی نہ کوئی ایک ایسا یونیک فیچر ہے جو وہ اسکول کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا یونیک فیچر ہے. تو اگر ہم بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کر رہے ہوں یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا انتخاب کر رہے ہوں, تو آپ کے خیال میں کیا کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے, کیا ہمارے سامنے کیا ایک ماڈل ہونا چاہیے جس کو ہم فالو کر سکیں کہ اچھا اوکے اگر میرا بچہ اس طرح کی اسکول میں جا رہا ہے تو یہ ایک میرا اچھا ڈیسیژن ہے؟ بہت اہم سوال. اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ میں خود اسی کیا کہتے سوال کو حل کرنے میں لگی ہوں. میرا بیٹا 7 ایئر کے ہو چکے ہیں اور اس کی اسکولنگ کے حوالے سے ہی میں سوچ رہی تھی. پھر آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ آپ
بچے کو اگلے 20-25 سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے. وہ ہدف اگر دنیاوی حوالے سے ہے اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے، تو آپ کے پریفرنسز، آپ کے چوائسیز بدل جائیں گے. آپ اس کے حوالے سے دینی حوالے سے چاہتی ہیں تو آپ کے پریفرنسز اینڈ چوائسیز بدل جائیں گے. آپ دونوں چاہتی ہیں جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں بلکہ اس میں اگر مجھے ٹائم ملا تو ایک واقعہ بھی کوٹ کروں گی. آپ اور بحیثیت ماں، آپ ہر کوئی ماں میرے خیال میں یہی اور والدین چاہتے ہیں کہ بچہ دونوں حوالے سے بہترین ہو، دینی حوالے سے بھی بہترین ہو اور دنیاوی حوالے سے بہترین ہو. اور ہمارا دین بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے رہبانیت کی طرف منع کیا گیا، زہد آپ زاہد بن جائے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. دنیا کی نعمتوں سے بھی انجوائمنٹ ہے کیونکہ انسان کے لیے خدا نے بنائی ہے، مگر اسی دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کرا رہی ہے. سو یہ ایک چوائسیز ہے کہ آپ پریفرنس کیا ہیں. اور اسکول کا انتخاب اس لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ اگلے جو بچے کے اہم ترین زندگی کے سال ہیں وہ وہیں پہ جانے. سو پہلا مرحلہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گولز، آپ کی کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو، آپ کا ویژن کیا ہے بچے کے حوالے سے. پھر بچے کی خود صلاحیتیں، خود اس کا انٹرسٹ کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ عمومی ہمارے ایز اے والدین غلطیاں کرتے ہیں. ہر بچہ بہت اچھا ماحول کے اندر پروان شاید نہ چڑھے. ایک ایگزامپل دوں، جیسے ایک رف سروائیول فار دا ٹفسٹ کی آپ نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے. تو کچھ بچے ایک ڈفرینٹ نیچر، ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے تربیت اور پرورش کے محتاج ہوتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ بچے کی ضرورت کیا ہے. بچہ آج کل کے اگر ہم بات کریں اس کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. تو 1-to-1 کوچنگ، اور آج کل آپ اسکول کی بات کریں، آج کل تو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ آ گیا، وہ ایک اور نئی جہت ہے. بٹ دیٹ کین بی ایڈڈ ٹو دا افورڈیبلٹی کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک گروپ نارمس، گروپ لرننگ ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہیں. تو آپ کو اپنے الائنمنٹ دیکھنی ہے، اپنے ریسورس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کو وٹ ایور فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ ایک سسٹم آف اسکول میں آپ کہیں کہ بس اب بچہ دے دیا ہے ختم ہو گیا، نہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں سے میرا جو مشن ہے وہ اچیو ہو رہا ہے، ٹھیک. اگر نہیں ہو رہا ہے پھر ری الائنمنٹ، ری ایڈجسٹمنٹ. وہ فلیکسیبلٹی آپ بچے کے ساتھ رکھیں، اور کیریئر کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تاکہ وہ ایک کمال تک پہنچ سکے. اور اس کو وہ ساری ماحول کو پرووائڈ کرنا خود والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی جسمانی، ذہنی، معاشرتی ہر حوالے سے اپنی ضرورت کو، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھار سکے، ابھار سکے، سامنے لا سکے. کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ اپرچونٹی ملتی تو میں بہت کچھ کر پاتا. تو وہ ایک چیز نہیں ہے، آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہے. اور اس سلسلے میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، چائلڈ سائیکالوجسٹ، ان سے لرن کرنا، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. بچوں ڈسکس کیجئے، میرا بچہ اس قسم کی عادات ہے، پرسنالٹی ہے، واٹ از دا. باقاعدہ آپ کو میں بتاؤں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز میں کیریئر مینجمنٹ کورسز ہیں کہ جو 15 اینڈ ابو ایئرس کے بچوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی کیریئر کو دیکھے. اس میں پیئرس کا رویہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں انڈسٹری، اینڈ ڈاؤن ٹو 20 ایئرس وٹ از دا ورکیبل سولوشن. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت آسان نہیں ہے، بٹ ری الائنمنٹ، ری ایڈجسٹمنٹ از اے کی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوبصورت گفتگو، اور سوچنے کے لیے آپ نے بہت اچھی چیزوں کی نشاندہی کی جن پہ یقیناً اگر سوچا جائے تو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں، کمیاں رہ گئی ہیں
وہ جب ہم بحیثیت استاد، بحیثیت والدین اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوں تو وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ خامی ان میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے توفیق دے۔ جاتے جاتے ایک خوبصورت سی نظم، کیونکہ تھوڑا سا ذکر ہوا کہ واقعہ کربلا کا، کہ وہ بھی ایک پیچھے تربیت تھی کہ ایک کس طرح سے ایک انسان اٹھ کے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اسی حوالے سے ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی نظم۔ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے ایک ریت کے گرم ٹیلے پر ایک شخص کو بیٹھے دیکھا ہے، جو اپنے خون کے قطروں سے اس ریت کے ذرے ذرے پر کچھ سطریں لکھتا جاتا ہے، پھر ریت کے وہ ذرے گرم ہوا سے اڑتے ہیں اور پھیل کے ساری دنیا میں یہ نوح بشر سے کہتے ہیں، یوں ظلم کو روکا جاتا ہے، یوں جبر کو ٹوکا جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلدی دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔